नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुँचा सकें। कलाम की वो बातें जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, समझाती है, हमारे लिए मशल राह है, हम वो कलाम की सच्चाइयाँ आप तक भी पहुँचा सकें। और यकीनन ईमान का सफ़र प्रोग्राम जो आज आप देख रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो सच्चाइयाँ, वो बातें जो आप तक पहुँचना ज़रूरी हैं, दुनिया तक पहुँचना ज़रूरी हैं, वो सच्चाइयाँ हम आप तक भी कलाम मुक़द्दस में से पहुँचा सकें। और हमारी ये कोशिश रही है कि इस कलाम के वसीला से हम उस मंजिल तक आपको पहुंचा सकें जिस मंजिल तक खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम पहुँचें। और खुदावंद हमारे खुदा ने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान से, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इस सच्चाई को ही आप तक पहुंचाने के लिए और इस हमेशा की ज़िंदगी को जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना आप सलीब पे कुर्बान कर दिया, आप तक पहुंचाने के लिए हम इस प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं। हमारी काविश है, हमारी कोशिश है कि हम वो बातें जिनको आप शायद अभी तक नहीं जानते या आपने जाना भी तो उस तौर पे ना जान पाए जिस तौर पे जानना ज़रूरी है। तो आज हमारी फिर ये कोशिश है कि हम आपको उस मंजिल तक ले जाएं। यकीनन जैसे मैं हमेशा पहले कहता हूँ, आज फिर से कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा? अगर नहीं या आपको किसी भी तौर पे शुबा है तो आज फिर हम आपको वो कलाम की सच्चाइयाँ बताएंगे जो आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक, उस मंजिल तक ले जाएं। नाज़रीन, हमने पिछले दिनों प्रोग्राम शुरू की एक सीरीज़ जो आखिर ज़माना और बाइबल का हमने एक प्रोग्राम किया। फिर हमने 2 प्रोग्राम किए, आखिर ज़माना और 7 मोहरों के ऊपर, जो कि मसीह की आमद के वक्त ये सब होना, जो दोबारा मसीह की आमद है, ये सब कुछ होना निहायत ही ज़रूरी है। फिर हमने आखिर ज़माना और तख्त के ताल्लुक़ से भी एक प्रोग्राम किया। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आखिर ज़माना और 7 नरसिंगे हैं जिनका फूंका जाना बहुत ही ज़रूरी है। ये दरअसल वो वक्त होगा जब मसीह की आमद करीब आ चुकी होगी और जब मसीह आ रहे हैं, और उस वक्त जो अदालत से पहले ये सब कुछ होना निहायत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि बहुत से ऐसे निशान होंगे, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो इस सारे इन वाक़यात के होने से पहले पेश खैमा होंगी। और आजकल हम इसी दौर से गुज़र रहे हैं। हमें मुख्तलिफ़ जगहों से इत्तलाहात मिल रही हैं कि क्या कुछ नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस जिसका अब हर ज़ुबान पे चर्चा है पूरी दुनिया में, और तकरीबन 160 ममालिक में अब ये फैल चुका है। आज हम उसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे क्योंकि ये उसी कड़ी का सिलसिला है जो हमें इस 7 नरसिंगों तक लेके जाएगी। और आज मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खां। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। पास्टर तहसीन, नाजरीन, जो हैं एक खुदा के खादम होने के साथ साथ एक सेकुलर जॉब में बहुत बड़े अच्छे एक ओहदे पे ये फायज़ हैं, और ये लूटन में एक चर्च भी चलाते हैं, और इसके साथ साथ मसीही
यसु मसीह मिनिस्ट्री के बानी और रूबे रवां हैं और बड़ी जोश से खुदा की खिदमत करते हैं। पास्टर तहसीन, आप अगर मज़ीद कुछ अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें तो ज़रूर बताइए प्लीज़। मैं प्रेफर करता हूँ कि ना ही बताऊँ अपने बारे में ज़्यादा, क्योंकि सारा जलाल यसु मसीह नासिर को मिले। आई एम मैरिड और शिकायन और मैं मिलकर खिदमत करते हैं खुदावंद की। दोनों हम IT प्रोफेशनल्स हैं और यसु मसीह मिनिस्ट्री का जो आगाज़ है, वैसे तो मुझे खुदावंद के साथ चलते हुए तकरीबन 26-27 साल हो गए और यसु मसीह मिनिस्ट्री का आगाज़ गुज़श्ता तकरीबन 14-15 साल से पहले हुआ और हम खिदमत करते हैं मीडिया के थ्रू, कलीसिया के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में खुदावंद लेके जाता है। आमीन आमीन। और पास्टर तहसीन, हम बात थोड़ी देर के लिए शुरू में करेंगे इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, लेकिन आज ये नहायत ही ज़रूरी है इस चीज़ पे भी बात करना जो ये कोरोना वायरस फैल रहा है और रुकने का भी इसका कोई वो सिलसिला नज़र नहीं आ रहा और ना ही दुनिया ने अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक वो लोग जो खुदा की खुदाई को बदलना चाहते हैं, साइंसदानों ने बड़ी कोशिशें कर ली, सब कुछ कर लिया, वो अभी तक इसका कोई ऐसा मेडिसिन भी या कोई इंजेक्शन भी तैयार अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा का कोई भी काम बग़ैर मकसद के नहीं होता और बाज़ दफ़ा खुदा खुद करता है और बाज़ दफ़ा खुदा ऐसे हालात अलाउ कर देता है, सिचुएशंस को अलाउ कर देता है। हमें अयूब की मिसाल बाइबल मुक़द्दस में बहुत बड़ा बल्कि किताब है पूरी वो, जिसमें खुदा ने वो सिचुएशन अलाउ की, आने दी उसके ऊपर मुसीबतें, दुख, तकलीफ़, और खुदा का एक ख़ास मकसद था कि वो दुनिया और इब्लीस जान सके कि ये वो शख्स है जो खुदा का मेरा इनकार नहीं करेगा। लेकिन आज जो सिचुएशन है, ये खुदा का पर्पस हमें ये नज़र आता है कि जो दुनिया इनकारी हुई है जी, जो दुनिया इनकार करके इस वक्त खुदा की खुदाई का इनकार कर रही है, एथीज़म फैला हुआ है, कम्युनिज़म फैला हुआ है, सोशलिज़म है और बहुत सी ऐसी नए नए चर्चेज़ और नए नए सैटेनिक चर्चेज़ भी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें खुदा का एक बड़ा मकसद है, खुदा का एक बड़ा प्लान है जो खुदा ने इस सिचुएशन को अलाउ किया है। मैं इसको अलाउ कहूँगा और मैं ये भी जानता हूँ कि कलाम में जैसे लिखा हुआ है कि ये सारी बातें जो हैं, जब बनी इसराइल जो थे मिस्र की ग़ुलामी में थे, तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि ये सिमिलर सारी चीज़ें जो थी, आफात थी और दूसरी चीज़ें थी, ये उस पूरे मिस्र पे आई और ये शायद वो एक कहते हैं ट्रेलर था आने वाली दुनिया के लिए कि जब वो बात नहीं मानते, हालांकि खुदा चाह रहा था। खुदा, मैं ये इस बात को बड़ा यकीन के साथ समझता हूँ कि खुदा फ़िरौन और उसके लोगों को भी बख्शना चाहता था और इसलिए खुदा बार बार उन्हें मौके दे रहा था। आप इस ताल्लुक़ से ज़रूर बात कीजिए जो मौजूदा हालात जा रहे हैं कोरोना वायरस के, और क्या इसके पीछे आपको बात सारी नज़र आती है। सबसे पहले तो बात यह है कि बाइबल कहती है खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समटाइम्स खुदा अलाउ करता है इस तरह की चीज़ें, ना सिर्फ अलाउ करता है बल्कि वार्न भी करता है। हम साथ साथ ये भी बताते चलें, क्योंकि हमने पिछले ही दिनों में जब सील्स के वाले से पढ़ा था, सुना समझा, तो हमने इस पे जो एग्रीमेंट किया था, या हमने देखा कि अभी तक वो सील्स नहीं खुली। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्सेस पे पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि शायद चौथी सील खुल गई है, शायद फलाना नरसिंगा फूंका गया है या कोई प्याला उल्टा दिया गया है। मेरा ख्याल है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब चौथी सील खुलेगी तो कलाम कहता है कि 1/4 यानी ज़मीन के 1/4 लोग मारे जाएंगे। और आप ये देखें, 1/3 नहीं, 1/4 वहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, उस जगह पे 1/3 दूसरी जगह पे लिखा है, 1/4 लोग। तो अब 1/4 जो हैं वो 7-8 बिलियन के जो होते हैं वो 2 बिलियन लोग होते हैं। अभी तो मेरे ख्याल 4-5 हज़ार बंदे मरा है या 7,000 बंदे। तो मकसद यही कहने का कि छोटी सी एक ऐसी सिचुएशन आई है और पूरी दुनिया पैनिक में चलेगी। सो ट्रेलर इज़ के आप ये देखें कि तैयारी कैसी है, ये हमें देखना चाहिए। लोग इस वक्त पागलों की तरह जो है वो पैनिक हो के स्टोर्स में जा रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जी कोरोना वायरस आ रहा है, हमारे एरिया में आ जाएगा। लेकिन कोई भी इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा कि खुदा यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आ रहे हैं, है ना। तो ये देखना, हाँ,
کیا اس کی پروفیسی کی گئی ہے؟ بالکل متی 24 باب میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی 6 آیت میں لکھے کہ تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔ یہ خداوند کی ہمیں اصلاح ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، خبردار بھی رہنا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ انگلش ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کہ فیمنز آئیں گے، پیسٹلنسز آئیں گے، وبائیں آئیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ سو دس از ایکچولی واٹ از ہیپننگ، یہ وبائیں آ رہی ہیں۔ ہاں، جو خداوند کیا چاہتا ہے میں آپ کو بتا دوں، جیسے آپ نے کہا کہ خداوند الاؤ کرتا ہے، اگر ہم 2 کنگز میں دیکھیں، 2 کرونیکلز میں، دوسرا تواریخ، اور اس کی 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر میں آسمان بند کر دوں کہ بارش نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سال میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر آسمان بند ہوا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، آگ لگ گئی تھی، اور دنیا کے مختلف ایریاز میں بھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور ٹڈیوں کو حکم دو کہ ملک کو اجاڑ دیں۔ اسی سال کے آغاز میں پاکستان میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں بہت زیادہ ٹڈیوں کا حملہ ہوا۔ اور پھر لکھا ہے کہ یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ اب دیکھیں کہ وبا کا بھی سلسلہ ہے۔ تب لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ اور آپ کی دوسرے پوائنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ خداوند نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کیا پرومس دیا ہے، خروج کی کتاب اس کے ایکسڈس کوچ اس کے چیپٹر 15 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اور فرق کیا تھا کہ اس وقت بھی خون لگانے سے بچ گئے تھے، اس وقت بھی موت آئی، اندھیرا آیا، وبائیں آئیں، لیکن جو جشن کے علاقہ میں لوگ تھے، جو کہ وعدہ کے لوگ تھے، فرزند تھے، وہ بچ گئے۔ سو اب جو ہے وہ وعدہ پوری دنیا کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب برے کا خون ہمارے پاس، یسوع ناصری کا خون اویلیبل ہے۔ اگر خون کے نیچے آئیں گے تو پھر کرونا کیا، میں اسی بات کو چاہتا ہوں، بھی آ جائے گا تو ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اور ذرا، کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین جو ہیں، بہت سے سننے والے، دیکھنے والے ایسے ہیں جو شاید بائبل کو اس طور پہ نہیں جانتے سمجھتے، تو یہ واقعہ میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو خدا اس ملک مصر سے نکالنا چاہ رہا تھا، اور اس وقت جب وہ فرعون اور اس کی حکومت ان کو نہیں نکلنے دے رہی تھی، تو خدا نے انہیں کہا تھا کہ ایک برہ اپنے لوگوں کو، جو اس کے لوگ تھے، خدا نے کہا تھا کہ ایک برہ ذبح کرو اور اس برے کا خون اپنی اپنی چوکھٹوں کے اوپر لگا لو، اور صلیب کا نشان بنانا، وہ صلیب کا نشان کراس بنا لو، اور جب موت کا فرشتہ نکلے گا ملک مصر کے سارے پلوٹوں کو مارنے کے لیے، تو جہاں جہاں خون لگا ہوگا وہ ان کو، اور وہ کراس لگی ہوگی، وہ چھوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ مصر کے سارے، یہ ہسٹری بتاتی ہے، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ مصر کے سارے پلوٹے جو تھے وہ مارے گئے، لیکن بنی اسرائیل کا ایک بھی مارا نہ گیا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے، جس کا ذکر آپ نے کیا، میں اس کو تھوڑا سا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح دنیا کے گناہ کے لیے المسیح کو، یسوع المسیح کو، جس کو ہمارے مسلمان بھائی عیسیٰ بھی کہتے ہیں، ان کو اس بڑے گناہوں سے چھٹکارا کے لیے، دنیا کے گناہوں سے، جو دنیا میں انسان جو موروثی گناہ، جو اوریجنل سن، جو باغ عدن سے چلا رہا ہے آدم اور حوا کے بعد سے، اس وقت سے، تو اس کے لیے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو یسوع کا لہو سے دھل جائے گا، جس کے اوپر یسوع کے لہو کی مہر ہوگی، وہ جو ہے بچ جائیں گے۔ سو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کے لیے ایمان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، انٹرسیڈ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دعا کا رخ بھی ہمارا جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا مقصد بھی پورا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جس مقصد کے لیے خدا نے اس چیز کو آنے دیا ہے، میری یہ دعا ہے، میں اسی طرح اس کو دعا کر رہا ہوں کہ وہ خداوند کا مقصد پورا ہو، اور پھر یہ وائرس جو ہے یہ مر جائے۔ پھر یہ وائرس اسی وقت، خدا سے دعا یہ ہے کہ خدا پھر تو اپنے مقصد کو پورا کر کے اس وائرس کو تباہ کر دینا، مار دینا، ختم کر دینا۔ کلیسیائی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے، جیسے آپ نے کہا نا مقصد کیا ہے، ون آف دا ریزنز، جیسے میرے سامنے ایک ایگزامپل آتی ہے، وہ اندھا، جنم کا اندھا یسوع کے سامنے لایا گیا، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا، کیا گناہ باپ نے کیا یا اس نے کیا؟ خدا نے کہا نہیں، کسی کے گناہ کا ریزن نہیں تھا، یہ صرف ایسے ہوا کہ خدا کے نام کو جلال ملے۔
میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کر رہی ہے، دنیا کو صرف کرونا کا خطرہ نہیں ہے، جہنم کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہے، موت اور ہمیشہ کی جو سیکنڈ ڈیتھ ہے، جو کنڈمنیشن. لیکن آن دی ادر سائڈ اگر کلیسیا یہ چاہے تو کلیسیا کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور ایک یونیورسل اعلان کیا جائے، جیسے یوئیل میں لکھا ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو، اور لکھا ہے کہ روزہ کے لیے دن مقرر کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو. تو آج اگر پوری کلیسیا کھڑی ہو کے لیڈرز کھڑے ہوں اور کہیں کہ لوگ کرونا کا جو کہہ لیں کہ اس کی جو ویکسینیشن ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کریں، ضرور ریسرچ کریں، لیکن ہمارے پاس جو ہے اس کا جواب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں شفا ہے، یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اور ہمارے پاس زبور 91 زبور 23 جیسے پیسیجز ہیں جو کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس ویسے پیسیج ہیں جس میں ہم نے لکھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے اس وقت موت کو شکست دی. تو ہمارے پاس یہ وعدہ ہے اور دنیا کو خوشخبری دے دی جائے کہ بھائی یہ کام کرو تو دیکھو کہ کرونا یا اس طرح کی کوئی اور وبا جو ہمارے پاس نہیں. ایکچولی یہ بات ہی دراصل یہ ہے کہ دنیا کو اس وقت جو میں بڑا کلیئرلی دیکھتا ہوں کہ خدا کا مقصد جو اس میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا اپنے ان ساری باتوں سے پھرے. وہ اس وقت آپ دیکھیں خاکسار بننا ہوگا، طالب ہونا، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے، ہم ادھر یورپ میں بھی دیکھتے ہیں، یو کے میں بھی دیکھتے ہیں، اور بہت سے ملکوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ چائنا دیکھ لیں، وہ ساری رشین سٹیٹس دیکھ لیں، وہ سارے وہ سوشلزم کے انڈر ہے، وہ چائنا کمیونزم کے اندر ہے، یورپ پورا جو، اور بہت سے اور ملک جو ہیں وہ ایتھیزم کے انڈر چلے گئے ہیں، خدا سے وہ خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ حالات اب لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں اور آئندہ مزید کریں گے کہ وہ سوچیں کہ واقعہ ہی کوئی ہستی ہے، اور اس ہستی کے پاس انہیں آنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جب اعمال کی کتاب میں، رسولوں کے اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ پالوس جب منادی ایک جگہ جا کے کرتا ہے تو وہاں پہ ایک ایسے وہ جگہ پہ جاتا ہے، مندر میں پہنچتا ہے جہاں لکھا ہوا تھا لوگ قربانیاں چڑھاتے تھے ان دیکھے خدا کے لیے. اور اس وقت بھی ایک بہت بڑا پلیگ ایک آیا تھا، ایک بہت بڑی وبا اس سارے علاقے میں پھیلی تھی، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جب مر گئے، اور وہ ہر دیوتا کے آگے جا کے قربانیاں انہوں نے چڑھا لی. لیکن جب کسی کی دیوتا کی قربانیوں کے سامنے بھی کوئی جواب نہ آیا تو پھر انہوں نے ایک مذبح بنایا، اور اس کے انہوں نے لکھا کہ ان دیکھے خدا کے لیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ خدا تو جو کوئی بھی ہے، whoever is a living God، تو جو کوئی بھی، ہم تیرے پاس آتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اور جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ خدا تو نہیں کام آ سکے، اب جو بھی خدا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ وبا ٹل گئی تھی، اور اس وقت سے وہ وہاں پہ مذبح قائم ہے. تو پالوس نے بھی یہی مرادی کی تھی کہ جس ان دیکھے خدا کہ تم آگے قربانی چڑھاتے، میں تمہیں اسی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو آج دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی خوشخبری ہے، یہی پیغام ہے کہ انہیں خدا کے پاس لوٹنا ہے، خدا کے پاس آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اور بھی بات یہ ہے کہ خوف جو ہے نا، کلیسیا کو ایٹ لیسٹ خوف نہیں ہونا چاہیے. دنیا خوف میں کیوں ہے؟ خوف کون کرتا ہے؟ ڈرتا کون ہے؟ جس کو امید نہ ہو، جس کے پاس ایمان نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت خوف میں، موت کا خوف ہے، وباؤں کا خوف ہے، لیکن جو کلیسیا ہے اس کے پاس خوف نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کر سکتا ہے، بلکہ اس سے جو روح اور بدن دونوں کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. سو ہمیں جو ہے وہ تسلی ہے، اطمینان ہے. اگر کوئی شخص کسی کے لیے خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے خدا ان کے پاس پہنچے، اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن آن دی ادر سائڈ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کو صرف کرونا سے ہی خطرہ ہے؟ دنیا میں تو بہت ساری وبائیں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، لوگ ایکسیڈنٹس میں مر جاتے ہیں. اصل خطرہ جو ہے وہ ہے کہ جب ہماری ڈیتھ ہو جائے یا ہماری رحلت ہو جائے، یا جس دنیا سے جب جاتے ہیں، آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ دیٹ از دا ریئل ڈینجر، جو کہ جس کو ایڈریس کرنا چاہیے لوگوں کو. اور اگین آنسر جو ہے وہ خداوند کے لوگوں کے پاس ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے، اور یہی وبائیں عالم ارواح سے نکلی ہیں نا، تو اس کے دروازے ہم پر غالب نہیں آئیں گے. وی آر کورڈ ان دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ. بالکل. اور یہ خاص طور پہ جیسے ہم نے اس بات کو کیا ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کو ڈر اور خوف کی بجائے
خداوند میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور جیسے آپ نے یوئیل نبی کی معرفت اس کلام کو پڑھا کہ اکٹھے ہو کے روزہ میں، دعا میں، اور جیسے آپ نے وہ دوسری تواریخ سے بھی اس حوالے کو پڑھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ خاکسار بن کر they humble themselves لکھا ہوا ہے وہاں پہ، اور خدا کے پاس آ جائیں تو میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور خدا رحیم خدا ہے، خدا ایسا کرنے پہ قادر خدا ہے، اور خداوند ایسا ہی کرے گا۔ لیکن اگر دنیا نہیں اس طرف جاتی تو پھر یہ ان باتوں کا پیش خیمہ ہیں جن کے لیے کلام مقدس میں سے آپ نے متی کے حوالے سے دیکھا کہ یہ باتیں مسیح کی دوسری آمد کا پیش خیمہ ہوں گی، شروع ہوں گی۔ اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہوئے لاسٹ بات اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ پھر ہم کلام میں لکھا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو، زمانہ اخیر ہے اور دن برے۔ ایک چیز جو اس میں مجھے نظر آتی ہے، لیٹس سے کہ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، کسی نے بھی کیا یا جو بھی، پوری دنیا اس وقت پینک میں ہے، اور لوگوں کو اب وہ اس طریقے پر لے آئے ہیں کہ جی دنیا میں وہ ویکسینیشن کریں گے، ورلڈ وائڈ ویکسینیشن، لوگ ہنس کے ٹیکے لگوائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جسٹ امیجن کریں ہم آخری زمانے کو جو ہے وہ آخری زمانے کی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ چلو مسیح کا پیش خیمہ تو ہے، لیکن کیا یہ مخالف مسیح کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو تیار کر دیا گیا ہے مینٹلی طور پہ کہ لوگ جو ہے وہ ریڈی ہوں گے کہ ہمیں کچھ سلوشن دیا جائے۔ اس سے بڑی آپ یہ دیکھیں کوئی اور مصیبت ہوتی ہے، کل کو چھاپ لگوانے کا سین ہو جائے اور مخالف مسیح جو ہے وہ لوگوں کو چھاپ اس دھوکے کے ساتھ دے کہ ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اتنی چھوٹی سی وبا پہ لوگ اتنا پینک کر کے پوری دنیا میں اتنا ہائپ کریٹ کر دی گئی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو مینٹلی طور پر اب تیار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مارشل لاز لگ سکتے ہیں، دنیا کا سسٹم رک سکتا ہے، لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عبادت کرنے سے بھی روک دیا گیا لوگوں کا، جی آپ کلیسیا میں نہیں جا سکتے، آپ اپنے عبادت گھروں میں نہیں جا سکتے۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اس آخری زمانے کی تیاری ہو رہی ہے، شیطان کی سائڈ سے بھی ہو رہی ہے اور کلیسیا کو بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز کو اس طریقے سے بھی دیکھنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اگر ہم جو اپنا ٹاپک کے جو ہے آج کا خاص طور پہ یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اس پہ آج بات کرتے کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہے ساری، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ان ساری باتوں کا پیش خیمہ ہے، اور لیکن دوسری طرف عدالت کا ہونا اور المسیح کا آنا اور پھر وہ جو ہے جزا اور سزا دینا، یہ بھی عین اس کے انصاف کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ مکاشفہ 8 باب اس کی 5ویں آیت دیکھیں، میں چاہوں گا اگر آپ اس کو پڑھ دیجئے پلیز، اگر آپ کے سامنے ہے تو۔ فرشتہ نے اونٹ سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربان گاہ پہ جو ہے فرشتہ نے عود سوز کی لے کر، یہ اس میں لکھا کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو شہید ہوئے تھے، جو خدا کی راہ میں جنہوں نے جانیں دی تھی، اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کی دعائیں تھیں۔ اور یہ خاص طور پہ جو شہید ہیں، ہم نے پچھلے پروگراموں میں دیکھا، اور جن کے سر کاٹے گئے اور ایک بڑی تعداد تھی، انہوں نے کہا کہ اے خدا تو کب تک انصاف نہ کرے گا۔ بالکل۔ اور یقیناً انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہوں گا کہ خدا ظالم نہیں ہے، خدا ظالم نہیں، لیکن خدا انصاف پسند منصف بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پھر جنہوں نے تو اس کے کلام کو مانا ہے، جنہوں نے تو اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کی ہے، گزاری، اس پہ ایمان لے آئے ہیں، یسوع کے کفارے کو مانا ہے، ان کو وہ جزا دے، ان کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے، جس کا میں نے شروع میں پروگرام کا ذکر کیا کہ خدا کا پلان یہی ہے کہ ہر کی نوبت توبہ تک پہنچے اور اسے ہمیشہ کی زندگی ملے۔ لیکن جو نہیں مانتے اور سر عام گناہ کرتے ہیں، سر عام ظلم ہے، سر عام جو ہے اس وقت دنیا میں فحاشی اور بدی اور ایسی باتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر ان ساری باتوں کا ہونا بھی ضرور ہے، جس کے لیے آج ہم بات کریں گے۔ نرسنگوں کا پھونکا جانا، پہلے ہم نے بات کی تھی 7 موروں پہ، 7 ٹرمپٹس پہ۔ یہ نرسنگوں کا پھونکا، پہلا نرسنگا جب پھونکا جائے گا، یہ ان عدالت کے دنوں کی بات ہے، اور لکھا ہے یہاں کلام مقدس میں 8واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب پہلے نے نرسنگا پھونکا، یعنی پہلے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا، تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور
तिहाई ज़मीन जल गई और तिहाई दरख्त और तमाम हरी घास जल गई। यहाँ पे वो जो मैंने आपने एक चौथाई कहा, मैंने तिहाई कहा, वो मोहरों के वक्त एक चौथाई थी, और यहाँ पे अब एक तिहाई, 1/3 ऑफ द होल वर्ल्ड। ये छोटी छोटी सी बात नहीं है कि पूरी दुनिया की 1/3 ज़मीन के ऊपर, 1/3 लोगों के ऊपर जो है खून मिले हुए ओले और आग और ज़मीन पर डाली गई, और तिहाई ज़मीन जल गई और दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जो है वो जल गई। अब ये देखें कि इस तरह जलने से हमने झलक देखी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था। बिल्कुल नहीं, एक तो ये है जब पूरी दुनिया में ही होगा तो एक तो खुराक की कमी, बिल्कुल खुराक की किल्लत और खुराक के वसाइल जो हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी शॉर्टेज जो है वो होगी। आप ज़रूर इसके ताल्लुक से बात करें। मैं बल्कि सोच रहा था कि शायद हम थोड़ा सा नरसिंगों के बारे में बात करेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आपने पहले आप जरूर बल्कि उसको बताइए, पहले नरसिंगों के हम 7वीं के बजाय पहली आयत से दूसरी आयत से शुरू करते हैं, ताकि जो है ना, और क्योंकि आप ये देखें कि बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किया भी हुआ है और वो शेयर भी करते हैं आगे वीडियो, और जो फेसबुक पे शेयर करते हैं, अपने अपने मुख्तलिफ सोर्सेज पे शेयर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचे। तो लिखा है कि मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। अब सबसे पहला जो बात यह है कि ये हेवनली ट्रम्पेट्स हैं, और नरसिंगे का जो कॉन्सेप्ट है बाइबल में बहुत ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि आप ये देखेंगे यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के वाले से भी जब हमने थस्सलुनीकियों में पढ़ा वाला या करंथियों में लिखा है ना कि वो पिछला नरसिंगा फूंकते, और लिखा है बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा। हम गीत भी गाते हैं कि देख कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु आ रहा है। तो ये जो है ये नरसिंगे का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना होगा। फ्यू वर्सेस हैं, अगर नरसिंगों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले जो नरसिंगे दिए गए थे वो बनी इसराइल को दिए गए थे। गिनती 10वें बाब में इसका कॉन्सेप्ट है, और उनको रीजंस की वजह से दिए गए थे, और बाद में देखें कि मुख्तलिफ कौमों ने जंगों में और इन चीज़ों के लिए नरसिंगों को यूज़ करती हैं। वो सबसे पहला जो इसकी, मैं पूरी आयतें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। पहली 10 वर्सेस में इसका जिक्र है, नंबर्स गिनती चैप्टर 10 1-10। तो लिखा है कि नरसिंगे बजाए गए थे। पहला जो है लिखा है कि जमात को बुलाने और लश्करों के कूच के काम के लिए ये हो, यानी कि नरसिंगों को बजाया इसलिए जाता था कि लश्कर जो है वो कूच करते थे, जंग का आगाज़ होता था। दूसरा ये है कि नरसिंगों को बजाने का जो मकसद होता था वो ये था कि जमात को जमा करना, और जमात जो है वो एक असेंबल कर दी जाए। और फिर तीसरा होता था कि दुश्मन से जब लड़ने के लिए निकलें और जंग का ऐलान करना है तो नरसिंगा जो है वो बजा दिया जाता था। और फिर चौथा रीज़न ये था कि जब हम फतह पाते थे, या उस वक़्त के लोग जब फतह पाते थे, निजात पाते थे, तो खुशी के लिए नरसिंगा बजाया जाता था। और पांचवा और आखिरी रीज़न ये था कि जब कोई मुकर्रा दिन आता था, यानी ईद त्यौहार आता था, तो नरसिंगा बजाया जाता था, उसका ऐलान किया जाता था। और ये सारी की सारी चीज़ें एंड टाइम्स में हम पर अब अप्लाई होती हैं। मसलन कूच कैसे करना है, हमने दुनिया से कूच करने का वक्त है, और रैप्चर की बात हो रही है, नरसिंगा बजाया जाएगा और रैप्चर होगा। मकसद ये होगा कि दिस इज़ द टाइम टू लीव, लश्कर जो है खुदावंद का, और जमात जमा करना, जैसे मत्ती 24 बाब में लिखा हुआ है कि एक कोने से दूसरे कोने तक सब मुकद्दसीन को जमा किया जाएगा, और दुश्मन पे फतह पाना। और फिर आप ये देखें कि जो जंग का अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पर फरिश्तों को क्यों दिए गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपका पॉइंट था कि नाउ गॉड हैज़ टेकन द वॉर बैक टू द वर्ल्ड, दुनिया को जो है जंग की तरफ खुदा के पास तहसीन इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इसको एक और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने सामीन से, नाजरीन से कहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है, आपके स्क्रीन पे नंबर आएंगे, आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमें भेजना चाहें अपना सवाल, तो आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं। अगर हमारे फेसबुक पेज पे ईमान का सफ़र, आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, आप अपने अपने पेजेस पे शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और हमारे जो इस वक्त फेसबुक पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है, आप कहीं भी अपने सवाल को डाल सकते हैं। और यहाँ पे पास्टर तहसीन, मैं जो बात करना चाह रहा था ख़ास तौर पे कि
یہ وقت آپ نے بتایا کہ جنگوں سے پہلے دوسری جگہوں سے پہلے اس وقت نرسنگے پھونکے جاتے تھے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آگے پیچھے، لیکن اب یہ نرسنگے اس دور میں ہیں، اس کو بھی خاص طور پہ لوگوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب ایماندار ریپچر ہو چکے، مسیح کے ساتھ جا چکے اور ہوں گے، اور وہ 7 سال جن کو مصیبت کے ٹریبولیشن پیریڈ کہا جاتا ہے، یہ اس کے تقریباً درمیانی وقت ہے، یہ اس کا تقریباً درمیانی وقت ہے جب یہ نرسنگے کا پھونکا جانا، مہروں کا کھلنا، اور اس میں اب پھر سے ایک موقع بھی دیا جا رہا ہے۔ نرسنگوں کے پھونکے جانے سے، ان آفتوں کے وسیلہ سے جتنے لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں ان کو ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، نرسنگا ان کے لیے پھونکا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، ایک ججمنٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، بچ جاؤ اس سے۔ ملٹی پرپز ہے یہ سب کچھ، بالکل، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے اس بات کو جاننا، سمجھنا، اور دنیا میں خاص طور پہ غیر مذاہب کے لوگ جو ابھی بھی بت پرستی میں ہیں، ایک بہت بڑی دنیا جو ہمارے ہندو ہے، بدھسٹ ہیں، دوسرے یہ بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس سے نہیں نکل رہے۔ جو ہمارے جتنے بھی کمیونسٹ ہیں اور جتنے بھی سوشلزم اور ایتھیسٹ ہیں، وہ خدا سے ویسے منکر ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کو خاص میسج خدا کا ہے۔ آپ مزید اس کے بارے میں بات کیجئے، پھر ہم دوسرے نرسنگے کی طرف جائیں گے۔ پھر اگر ہم حزقیل 33 میں دیکھیں تو اس میں بھی وارننگ کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ جب تلوار کو آتے دیکھو تو ایک کسی کو مقرر کر دے نگہبان کو، اور وہ نرسنگا پھونکے اور لوگ اپنی جان بچائیں۔ تو یہ اس والے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ریولیشن 14 میں جب آگے جا کے دیکھتے ہیں، آخری زمانہ میں فرشتوں کے وسیلہ سے گاسپل پریچ کی جا رہی ہے، ہر قوم، اہل زبان، قبیلہ اور ان تمام۔ تو یہ نرسنگے جو ہیں یہ اس چیز کا بھی نشان ہے، لاسٹ وارننگ ہے، فائنل پریچنگ آف گاسپل ہے۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک دنیا کے کونے کونے میں ہر قوم میں انجیل کی منادی نہ ہو جائے، مسیح کا آمد نہ ہوگی، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ ایک اور چیز ہم اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مقدسوں کی دعاؤں کا آپ نے کہا تھا، جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ جو اود سوز ہے جس کو جیسے لبان وہ کرنے والا، جیسے ہم کیتھولک چرچ میں دیکھتے تھے وہ گھماتے تھے، تو یہ بیسیکلی اس ٹائپ کی چیز ہے۔ سو جو مجھے اس میں انٹرسٹنگ بات لگی وہ یہ تھا کہ ہماری دعائیں ادھر سے الفاظ کی شکل میں ہوتی ہیں، لیکن ہیون میں وہ دھواں بن جاتی ہیں، وہ خوشبو بن جاتی ہیں، اور وہ خوشبو کی قربانی کے طور پر اور لیکوڈ فارم میں یا ایک سالڈ فارم میں خدا کے سامنے پہنچائی گئی ہیں۔ دس از جسٹ امیزنگ کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بے فائدہ نہیں ہیں، وہ خدا کے ذریعے میں لائی جاتی ہیں۔ ایک منٹ پھر آپ جاری رکھیے گا، میں وہی حوالہ پڑھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ پروفیسائی ہوا تھا، یہ نبوتاً یہ کلام خدا نے بہت پہلے کیا تھا۔ یوئیل نبی کی اگر آپ کتاب دیکھیں، اس کا 2 باب، اس کی 30، 31 اور 32 آیت دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے، اور خدا کا یہ کلام اس وقت یوئیل نبی کی معرفت اس وقت دے دیا گیا تھا، اور میں زمین اور آسمان پر عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون بن جائے گا، اور 32 آیت کہتی ہے، اور جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ ابھی بھی موقع ہے۔ ہم نے دیکھا تھا، اگر ہم نے جب یہ پہلا پڑھا کہ جب یہ نرسنگا پھونکا گیا تو زمین پر کیا ہوا تھا، خون ملے ہوئے اولے پڑے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین جل گئی، اور ساری یہاں پہ یوئیل نبی صاف یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے خون اور آگ اور دھواں جو ہے یہ سب کچھ آئے گا۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ، کیونکہ یوئیل نے اسی چیز کو بڑے شارٹ فارم میں ایکسپلین کر دیا ہے، اور یہاں پر بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ اور ایک چیز ہمیں جو نظر آتی ہے واپس اگر مکاشفہ 8 میں ہے کہ پہلے 4 نرسنگے جو ہیں وہ کوئک سکسیشن میں پھونکے گئے ہیں، 5واں نرسنگا جو ہے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، اور 5ویں نرسنگے کے ساتھ 3 افسوس ایڈ کیے گئے ہیں، جو کہ لکھا نا کہ پہلا افسوس اور پھر دوسرا افسوس اور پھر تو یہ ایک ایکسٹرا لیئر ہے۔ 5واں نرسنگا از دا بگر، ہم جائیں گے ایک ایک کر کے سب بالکل ادھر بالکل کریں گے، اور اس کے بعد پھر 6واں اور 7واں نرسنگا اینڈ پہ پھونکا گیا۔ ہاں جی بالکل، ہم ایک ایک کر کے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ناظرین نے جب ہم نے مہروں کی بات کی تھی، اعتراض کیا تھا، وہی کہا تھا کہ آپ تھوڑے بڑی سپیڈ میں جاتے ہیں آپ، ہم تو اس لیے ہم ایک ایک کر کے اس پہ جائیں گے۔ ہم اسی والے سے اگر کوئی اور بھی مزید دیکھنا چاہے، میں اس کو والے کو پڑھتا نہیں ہوں، خروج 9 باب اور اس کی 22 سے 25 آیت تک کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اس کا بڑا ذکر ہے۔ اسی پہلے نرسنگے کے تعلق سے یہ ساری بات وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم چلیں گے دوسرے نرسنگا کی طرف۔
اور میں چاہوں گا کہ آپ 8ویں آیت پلیز پڑھ دیجئے. جی بالکل. لکھا ہے کہ جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئیں اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے. اب اس میں جو چیزیں جو اس کو غور سے اگر ان چیزوں کو پڑھیں، کیونکہ مہروں کا جب ذکر تھا ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ مخالف مسیح اور اس کی جو فوجیں تھیں اور اس کی جو ان کو موقع دیا گیا کہ وہ دنیا کو ستا رہے ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ نرسنگوں کا، کیونکہ یہ فرشتے اب اٹیک کر رہے ہیں، اٹس ایکچولی ٹرننگ دا ٹیبلز اراؤنڈ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اب دنیا سفرنگ میں سے گزر رہی ہے. پہلے مخالف مسیح نے اپنا وہ کیا تھا سلسلہ، اس میں کیا کہ خدا جو ہے وہ جواب دے رہا ہے اور ان تمام لوگوں پر اٹیک واپس کیا جا رہا ہے جنہوں نے کلیسیا کے یا اس وقت کے ایمانداروں کو ستایا یا اس سے پہلے کلیسیا کو ستاتے رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اور ایک اور جو نظر آتی ہے چیز، کامنالٹیز جو ہیں کہ 10 آفتیں جو مصریوں کے اوپر آئی تھیں، خدا نے جب ججمنٹ دی تھی، وہ ایک سمال لیول پہ کام تھا. یہ جو ہے یہ ایمپلیفائڈ لیول پہ نظر آ رہا ہے. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں، وہ میں نے پہلے بھی اس بات کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ وہ خدا نے ایک ٹریلر دنیا کو دکھایا تھا اور وہ اس میں بھی آفتیں جو آئی تھی وہ تقریباً ساری آفتیں یہاں پہ آ رہی، لیکن یہ اب یہ بہت بڑے لیول پہ ہے. پہلے مورے کھلنے میں 1/4، پھر اب 1/3 دنیا، اور پھر یہ اگر آپ 9ویں آیت دیکھیں اور لکھا ہے اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے. یعنی دنیا کے لیے یہ جو 1/3 جانداروں کا مر جانا ہے، یہ فوڈ کی شارٹیج بھی. آپ دیکھیں ایک بہت بڑا حصہ دنیا کے غذا کا جو ہے وہ سمندر سے آتا ہے. مچھلیاں اور بہت سے اور سی فوڈز ہیں جو آتے ہیں، اور یہ ان کا بھی جو ہے ہو جائے گا. اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے، یعنی کہ ایک یہ بحری جہازوں کا جو ہے نیٹ ورک، یہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ضرورتوں کو، ہماری خوراک کو، یہ بھی تباہ ہو جائے گا. ایک بہت بڑا نیٹ ورک کم ہو جائے گا اور یہ ایک بہت بڑی شارٹیج جو آ جائے گی. دنیا تو آج تک یاد کرتی ہے ایک ٹائٹینک تباہ ہو گیا، وہ آج تک اس پہ اسٹوریاں بنتی ہیں. یہاں پہ لاکھوں کروڑوں میں سمجھتا ہوں جہاز، لاکھوں کے کم از کم لاکھوں میں ملینز میں جہاز جو ہیں وہ تباہ ہوں گے. اور بڑے بڑے، اب تو ٹائٹینک سے بھی بہت بڑے بڑے جہاز ہیں. دیکھیں اب طرح طرح کے جہاز سمندروں میں. میں اس پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اس وقت دنیا کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا کو ان باتوں کو جو ہے اس طرح یہ نہیں کہ چلو یہ ایک وبا آئی اور یہ ٹل جائے گی چلی جائے گی، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے اور کیسے ان کو خدا کی طرف آنا ہے. آپ آگے چلیے. جی بالکل. دیکھیں 3 یا 4 ڈفرینٹ طرح کے جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹریول ٹورزم کے تعلق سے جو چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ٹریول کے معاملے میں. پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کنٹینرز کو لے کے جایا جاتا ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ آئل ٹینکرز ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں ایڈیبل آئل ہے، کھانے پینے والا آئل ہے، خوراک کی جو ترسیل ہے اس کی تھرو ہوتی ہے. پھر ایک اور طرح کے جہاز چلتے ہیں، وہ ہیں جنگی جہاز. دنیا میں بڑی بڑی وارز ہیں اور اس زمانے میں، بلکہ آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو سمندروں کو کانکر کرتا ہے، جتنی بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، وہ جیسے برٹن نے دنیا پہ حکومت کی تھی کیونکہ انہوں نے سمندروں پر کانکر کر لیا تھا. اور اب امریکہ اور چائنا اور اس طرح کے بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں، دے ہیو اسٹرینتھ ان دا سیز. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سمندروں کے اندر یہ تباہی جب مچائی گئی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے کہ بڑی بڑی قومیں اس وقت گھٹنوں پہ آ جائیں گی اور جنگی جہاز تباہ ہو جائیں گے، فوڈ والے جہاز تباہ ہو جائیں گے، ٹریولزم تباہ ہو جائے گا اور سمندر خون ہو گیا. مینس کہ تعفن جو ہے وہ اتنا پھیل جائے گا پوری دنیا میں. اسمیل کتنی ہوگی. آپ نے کہا کہ بڑی بڑی حکومتیں گھٹنوں پہ آ جائیں گی. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ ابلیس یہ نہیں چاہتا. ابلیس نے اس وقت بھی فرعون کے دل کو سخت کیا جب اتنا کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے پلوٹے تک مارے گئے. اور یہ لکھا ہوا ہے، اب جب یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کہ 1/3 سمندر خون ہو جائے گا، تو اگر آپ اس وقت خروج 7 باب اس کی 20 سے 24 آیت 21 آیت دیکھیں تو لکھا ہے اور موسیٰ اور ہارون
نے خدا کے حکم کے مطابق کیا اور اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا. اور لکھا ہے کہ دریا کی مچھلیاں مر گئیں اور 21ویں آیت اور دریا میں طوفان اٹھنے لگا اور مصری دریا کا پانی نہ پی سکے, پانی بھی پینے کا ان کے پاس نہیں رہا تھا اور تمام مصر خون ہی خون ہو گیا. اور اگر اس سے پچھلی آیت میں پہلی میں 9ویں آیت 19ویں آیت میں چلے جائیں اور لکھا ہے خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے, صرف دریا ہی نہیں تھا, جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں اور اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں, اور وہ لکھا ہے کہ سب خون بن گئے. سو یہ ایک بہت بڑا واقعہ جب 1/3 پہ ہوگا تو کیا, اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا آج اس تک پہنچنا. اس تعلق سے اگر آپ نے بات کرنی ہے ورنہ ہم 3rd پہ بس لاسٹ چیز بتاؤں گا طاعون کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اسمیل ہوگی, بلڈ ہوگا سمندروں میں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہیں مخلوقات جو مری ہیں وہ سب تیرنا شروع ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں ایک اسٹرینج کا اسٹنک جو ہے وہ پھیل جائے گی. اور یہ تب لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ عام انسان نہیں کر سکتے, اس میں واقعی خدا کا ہاتھ ہے. اور ویدر پیپل ول اسٹل چینج دیئر مائنڈ اور ناٹ, جیسے آپ نے کہا کہ فرعون جیسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت بھی نہیں مائنڈ چینج کیا تھا, ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نافرمانی میں رہیں گے اور بہت سارے لوگ مان بھی جائیں گے. سوری ٹو مطلب کہ آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ ایک شخص نہیں تھا. ہاں جی, فرعون ایک پوری مصر کا حاکم تھا اور اس کی وجہ سے پورا مصر جو تھا وہ خدا کے پاس نہیں آیا تھا. وہ اپنے اس کے پیچھے سے بادشاہ. تو اس لیے اس وقت جو دنیا کے حاکم بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, جو چائنا کا, دوسروں کا, یورپ کے, یورپین یونین کے ہیڈ ہیں, یہ رکاوٹ بنیں گے, یہ ابلیس کے ہاتھ میں کھیلیں گے. اور اس طرح دنیا جو ہے یہ, کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تباہی میں جائے, ہلاکت میں جائے. خدا چاہ رہا ہے کہ ان سارے واقعات کی وجہ سے, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کرونا وائرس کی, کہ ابھی سے یہ ہمیں پری وارن کیا جا رہا ہے جی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے, ضروری ہے. تیسرا نرسنگا اگر ہم دیکھیں جو پھونکے جانا جس کا ضرور ہے ان مصیبت کے ایام میں, جب کہ کلیسیا آلریڈی ایماندار اٹھائے جا چکے ہیں لیکن خدا دوسروں کو موقع دے رہا ہے. میں اس کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ ابھی بھی جانیں کہ ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا 8واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت, آپ اسے پڑھ دیجئے پلیز. لکھا ہے کہ جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا. اس ستارے کا نام ناگدونا کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے. سو یہ اگین یہاں پر جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں, اگین ہم ہر طرح کی انٹرپریٹیشنز کو شامل کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا میزائل ہے یا ایک ایٹم بام ہے جو گرا دیا جائے گا سم ہاؤ, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آسمان سے شہاب ثاقب جو ہے یا جو ایسٹرائڈ ہے وہ اسٹرائک ہو رہی ہے, گلیکسیز جو ہیں یہ ساری. بٹ آئدر وے ایک چیز ہے کہ اٹس این ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ. اگین اس کا جو آپ نے بات کہی ہے واقعی اس کو, جو میں بھی اس کو جب دیکھ رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ یوکرین اور رشیا کے وہاں وہ کیا شہر کا نام ہے, چرنوبل جو ہے وہ واقعہ ہوا 1986 میں ہوا, اور وہاں ایک ایٹامک پلانٹ جو ہے وہ لیک ہوا. اب اس ورڈ کو جو انگلش میں ہے, اس کا یہ جو ناگدونا کا ورڈ ہے یہ ہے وارم ووڈ. وارم ووڈ جو ورم ووڈ اور ورم ووڈ جو ہے یہ جو یوکرین کی زبان میں یہ اس کا مطلب ہے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے بٹر ہرب ہے, اس کا نام کڑوا ہرب اس کا جو ہے. اور اس کے لیے نیوکلیئر ڈیزاسٹر جو وہاں ہوا تھا تو وہ وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے خدا کچھ نہ کچھ تو کسی ایسے کرے گا. تو یہ جو بڑے بڑے اٹامک جو ہیں پلانٹس لگے ہوئے ہیں, ایگزامپل تھی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ واقعہ جو تھا یہ اس کا ذکر یہاں پہ نہیں, یہ ذکر نہیں ہے. ہاں جی, یہ تو ان دنوں کا ذکر ہے جب مصیبت کے ایام ہوں گے, دن ہوں گے. تو اور وہ تو چھوٹے لیول پہ, پھر بات وہیں آ گئی, وہ ایک ٹریلر تھا بالکل. یہ تو پوری دنیا کا لکھا ہے کہ 1/3 لوگوں تک یہ اثر انداز ہوگا. 1/3 مینس کہ 2-2.5 بلین لوگ
उस जब भी ये वाक़या होता है, उसको पता नहीं क्या तादाद होती है। आज के हिसाब से हम देखें तो 1/3 इज अबाउट 2.5 बिलियन लोगों की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ इशारा है, कुछ नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। और यिर्मयाह नबी भी इसके ताल्लुक से बड़ा क्लियरली इसको बताते हैं। ये भी प्लेग, जो ये ट्रिबुलेशन पीरियड का जो प्लेग है, इसके ताल्लुक से, और 9 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए रब्बुल फाज इस्राइल का खुदा यूँ फरमाता है, देख मैं कि हाँ उन लोगों को नाक दूना, देखिए इसका जिक्र वहाँ भी है, हाँ जी, खिलाऊंगा और इंद्राइन का पानी पिलाऊंगा, यानी कि कड़वा पानी, इंद्राइन मीन कि कड़वा पानी में पिलाऊंगा। और ये जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सज़ा है। और दुनिया ने देखा एक एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे जब चला तो वो एटम बम था, उसके बाद तो न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा तबाही करने वाले बन चुके हुए हैं। तो किसी ना किसी तरह जो है खुदा जो है इन्हीं रिसोर्सेज को भी ले सकता है। ये हमारी एक कह लें कि खुदा दुनिया की हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। मेन एक और चीज़ जो जहाँ पर समझने की वो ज़रूरत है कि ये क्यों खुदा ने ऐसा किया, क्योंकि दुनिया ने कलीसिया को कड़वा पानी पीने पर मजबूर कर दिया। दुनिया ने कलीसिया को सताया। गुज़श्ता 2000 साल से देखा जाए तो कलीसिया को जो है वो मारा, और उसका जहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रम्पेट इज़ कि सेकंड में जो है समुद्रों के ऊपर अटैक हुआ था, थर्ड में जो है वो फ्रेश वाटर सप्लाई जो है, जो कि पीने का पानी है, उसकी शॉर्टेज की जा रही है। आप ये देखें कि पहले में हमने देखा कि फूड सप्लाई को अटैक किया गया, यानी कि दरख्त जल गए और ज़मीन जल गई, हरी घास और ये सब कुछ जल गया। और आप ये देखें कि ज़मीन के दरख्त वगैरह ये सब कुछ अगर जल जाएंगे, ज़मीन पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ज़मीन के जो बड़े बड़े जो जंगल हैं जैसे अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, इस तरह के अगर वो कम हो जाएँ तो एटमॉस्फेयर एकदम चेंज है और ये ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। दूसरा जब होता है हम देखते हैं कि समुद्रों को अटैक किया गया, उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। यहाँ पर तीसरा जो है हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर सप्लाई जो है उसके ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। और आप ये देखें कि वो पानी कंटेमिनेट ऐसा हो गया, जहरीला ऐसा हो गया कि जिन्होंने पिया वो मर गए लोग। और उन्होंने जो है वो उन तमाम लोगों ने जो है उस अटैक का नतीजे में उनको डेथ रिसीव हुई है जी। और हम ये भी साथ में देखते हैं कि खुदावन जो है वो लोगों के लिए, खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि वो उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, वो राहत के चश्मे। अगर उस वक्त भी कोई खुदावन पर ईमान लाता है उसको खुदावन राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, उसको वाटर सप्लाई खुदावन जो है वो कह लें कि डिवाइन सोर्स से उसको खिलाएगा। और तहसीन असल में बात ये है कि अगर खुदा चाहे तो खुदा तो एक ही दफ़ा में सब कुछ ख़त्म कर सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन पहले खुदा वॉन पे वॉन कर रहा है, फिर इस सारे वक्त के अखीर ज़माना के शुरू होने पे जब ये नरसिंगों का फूंका जाना, मोहरों का खोले जाना और फिर अब नरसिंगों का फूंका जाना, ये खुदा बार बार मौके दे रहा है। खुदा स्टेप वाइज लोगों को उस जो है उस निजात तक पहुंचने का मैं समझता हूँ कि उन तक पैगाम भी पहुंचा रहा है। आज हमारा यहाँ भी बैठना और लोगों तक ये कलाम पहुंचाना उसी कड़ी का नतीजा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को हमारे मसीही जो ईमानदार लोग हैं वो भी देखते हैं। बहुत से मसीही जो नॉमिनल हैं, जो शायद उस तौर पे मसीह को जानते नहीं, सिर्फ वो नाम के मसीही हैं, वो भी देखते हैं, गैर मसीही भी देखते हैं, बहुत सी मुख्तलिफ कौमें देखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ख़ास तौर पे दिस इज़ द टाइम दैट द वर्ड शुड कम बिफोर गॉड, और क्राइस्ट को जो कफ़ारा है उसको कबूल करें, ताकि जिसकी छाप, जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे मुल्क मिस्र में जो है वो जिस दरवाजे पे बर्रे का लहू लगा हुआ था वो बचा दिए गए, बच गए। आज जिस ज़िंदगी पे यीशु मसीह का लहू लग जाए, जिस ज़िंदगी पे उस कफ़ारे की जो है वो मोहर लग जाए, वो बच जाए। हम चलेंगे चौथे नरसिंगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। 8वां बाप उसकी 12-13 आयत अगर आप काइंडली पढ़ दीजिए इसको। लिखे कि जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया और तहाई दिन में रोशनी ना रही, और इसी तरह तहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना कि इन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ के सबब से जिनका फूंकना भी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस।
سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا نرسنگا جیسے بتایا گیا کہ یہ پہلے 4 نرسنگے جو ہیں بڑے کوئک سکسیشن میں ہوئے ہیں اور آخری 3 نرسنگے جو ہیں وہ ذرا ہیوی ڈیوٹی قسم کے نرسنگے ہیں کیونکہ 5واں نرسنگا جو ہے اس کے ساتھ ہی افسوس جو ہے وہ ٹریگر ہو رہے ہیں. سو 5واں نرسنگا پھر 2 افسوس اور پھر 6واں اور 7واں نرسنگا. تو اب جو نیکسٹ کام ہوگا وہ تو ہوگا یہاں پر اگین اس کے بارے میں 2 ڈفرینٹ رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کو ڈیمیج جو ہے وہ ہوگا, یہ ڈیوائن ڈیوائن انٹرونشن ہے, یہ خدا کی طرف سے. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ سورج کو اور چاند کو ڈیمیج یا اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے سورج کی روشنی میں کمی آئے گی یا گرہن ٹائپ سین ہوگا. یا پھر دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا جو اوزون لیئر ہے یا ہماری جو فرسٹ ہیون کی لیئر ہے اس میں ایک ایسا ہوگا اٹیک کہ وہ دھواں اور تاریکی اس طرح کی ہوگی کہ دنیا کے 1/3 حصے میں اسی وقت اندھیرا ہو جائے گا. جیسے آموز کی کتاب میں بھی وہ پروفیسی ہے کہ سورج دن کے ٹائم میں غروب ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں جب مصر کی غلامی سے نکال رہے تھے تو اس وقت کیا اس وقت اندھیرا نہیں ہوا تھا؟ 3 رات اور 3 دن ہوا تھا. کیا اس وقت نہیں ہوا تھا؟ بالکل. کیا اس وقت سورج ڈیمیج ہوا تھا؟ بالکل. اگر ڈیمیج ہوتا تو آج پوری توانائی نہ دے رہا ہوتا. بالکل. کیا اس وقت چاند ڈیمیج ہوا تھا؟ یہ تو خدا کا کام ہے. یہاں پہ تو لوگ خدا کی خدائی کو انڈرمائن کرتے ہیں. بالکل. اور اس کو دیکھتے نہیں کہ خدا تو سب کچھ بنانے والا ہے, ہر ایک چیز کا بنانے والا وہ ہے, اس لیے اس کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ چاہے اس کے اوپر ایک کوئی چھوٹی سی چیز سامنے رکھ دے اور وہ اندھیرا ہو سکتا ہے, کچھ بھی خدا کر سکتا ہے. خداوند نے یشوع کے دور میں سورج کو ٹھہرا دیا تھا اور چاند کو بھی ٹھہرا دیا تھا, تب تک جنگ ہوتی رہی. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایسا وقت جب آئے گا تو حالت کیا ہوگی. لکھا ہے اس وقت جب مصر میں ہوا تو ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ قید ہو کے رہ جائیں گے, آپ ہل نہیں سکیں گے. کرونا وائرس سے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, چھوٹی سی بات. ابھی تو دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں سب, ان کے ہر ایک چیز ان کے پاس ہے, لائٹس ان کے پاس ہے, سب کچھ. لیکن وہ جس میں وہ جب بالکل ہی ہر طرح کی توانائی چلی جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ تو بندہ ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے, موو نہیں کر سکے گا. اور یہاں پہ خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے. جیسے ہم اگر متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 25-26 آیت دیکھیں, وہ یہ پہلے سے ہی پروفیسائی کر دیا گیا. یہ المسیح کے یسوع المسیح کے الفاظ ہیں, یہ ان کا فرمان ہے. اس کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے. اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے. اور 26ویں آیت کہتی ہے اور ڈر کے مارے لوکا کی انجیل اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی, اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اب پہلی بات اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مسیح یسوع نے بھی خود فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا اور یہ ساری جو ہے اتنی بڑی تکلیف آئے گی. اور خدا کا کلام ظاہر ہے خدا کے الہام سے, خدا کے پاک روح کے وسیلے سے لکھا گیا. لیکن جو دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے اور جس پہ آج ہم چاہیں گے تھوڑی سی بات کریں, آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. لوگ سمجھتے ہیں صرف آسمان پہ ہمارا خدا ہے, لیکن افسیوں میں اگر آپ چلے جائیں, افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت کی, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنا کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. سیکنڈ ہیون میں یہ سب جو سیکنڈ ہیون میں جو یہ ہیں وہاں تک ہیں, یہ ان کو خدا ہلا دے گا اس وقت. ابھی تک خدا نے چھوڑا ہوا ہے. اور آگے ہم جب چیپٹر 12 میں دیکھتے ہیں تو کیسے لکھا ہے کہ آسمان میں جنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور کس طرح اژدہا اور اس کے فرشتوں کو پھر زمین پر گرا دیا جاتا ہے. میکائیل فرشتہ جنگ کر رہا ہے. تو یہ ہیونلی اور ستاروں کا جہاں تعلق ہے, ایوب کی کتاب میں اینجلس کو سٹارز کہا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ
بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہیونلی ریلم میں آسمانی فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اور اس کا ایک فزیکل ہم اسپیکٹ اور آؤٹ کم دیکھتے ہیں۔ ایک یہاں پہ چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی ایڈ کرتا چلوں، یہاں پر وہ جو آموز کی جو پروفیسی ہے، جس کو آج کل تھوڑا مس انٹرپریٹ کیا، ایک بہن کی کوئی آڈیو پوری دنیا میں پھیل گئی تھی وہ کہ جی 15 اپریل کو جو ہے وہ سورج تاریکی، یہ بیسیکلی یہ والا جو واقعہ ہے، یہ جو سورج تاریکی کا، یہ نرسنگے کا واقعہ ہے اور ابھی بہت دور ہے۔ تو 15 ٹریبولیشن مصیبت کے دنوں کی بات ہے، مسیح کی لوگ بہت پریشان ہو گئے ہو چکی ہوگی، پھر اس کے بعد کی بات ہے۔ لیکن اس بہن کی جو پروفیسی کو لے کے بڑے لوگ پریشان ہیں، میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ پلیز اس پہ اتنا پریشانی کا مظاہرہ نہ کریں۔ It was just she should have consulted، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی بہن کو، اور خدا اپنے کلام کے اگینسٹ نہیں کرتا۔ ایکچولی پاسٹر تحسین، آج بہت زیادہ، میں پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہوں، آج پھر کروں گا اس بات کو، کہ آج کل یہ انٹرنیٹ پہ ہر کوئی آ کے بیٹھ کے پھیلا دیتا ہے چیز کو، اور دنیا اس کو جانتی نہیں ہے، دنیا اس کو دیکھتی نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی مطلب کہ کیا حیثیت اس مذہبی لحاظ سے کیا ہے، کیا اس کے پہلے بھی کوئی خدا نے کسی ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا، اگر کیا تو کیا وہ سچ نکلی، پروفیسیز نہیں نکلی، کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں آزمانا ہے، نہیں، کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ نبوتوں کی حقارت نہ کرو بلکہ آزماؤ، انہیں دیکھو۔ تو ہم اس بات کے لیے خاص طور پہ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سب چیزیں دے دی گئی ہیں، اور خدا کا کلام، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ وقتوں کی لکھا ہے، یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ کوئی نہیں جان سکتا، بلکہ دوسرے تسلونیکیوں میں صاف اس طرح کی چیزوں کو وارن کیا پالوس نے بھی۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص روح یا کلام یا خط جو گویا ہماری طرف سے یہ سمجھ کر کے خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً نہ پریشان ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہیں آنا۔ اور صاف پالوس کرے کہ جو گھبراتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، ڈر ڈال دیتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ دس از ناٹ اسپرٹ آف گاڈ۔ ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی گئی ہے۔ تو کوئی بھی اٹھ کے یہ کہے نا کہ جی دنیا کو جی موم بتیاں خرید لو اور کمروں میں بند ہو جانا ہے، اس وقت دروازہ نہیں کھولنا، کوئی ناک کرے بھی تو اندھیرا ہوگا 3 دن کا، یہ سب جو ہے دس از ناٹ اے ببلیکل وے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں یہ لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی گائیڈ کرنا ہوگا کہ بائبل ایسا کچھ نہیں سکھاتی۔ ہماری مشلیں جو ہیں وہ روحانی مشلیں ہیں، نہیں کہ موم بتیاں کا اسٹاک کر کے ایسے بیٹھ گئے ہوتے اور ہم کہیں کہ جی بس اب جو ہے یہ ہونے لگا، 15 اپریل آ گیا تو جی۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، ہمارے پاس وقت بالکل تھوڑا رہ گیا، اور ہم اب آخری 3 جو نرسنگ ہیں پھر اگلے پروگرام میں بات کریں گے، جو نیکسٹ ٹیوزڈے والا نہیں، میرے خیال اس پہ نیکسٹ پہ جو اگلا اس کا ہمارا اس تعلق سے ہوگا پروگرام، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، آپ کے لیے میں خاص طور پہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں دعا کروں گا۔ میں نے ابھی دیکھا تو بہت سے لوگ دعا کی درخواست بھی کر رہے ہیں، کچھ کی ہیلنگ کی ہے، کچھ اپنے حالات کی وجہ سے، تو آپ کے لیے ہم دعا بھی کریں گے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 13 آیت خاص طور پہ یاد رکھیں، ان حالات میں یہ آیت آپ کی مدد کرے گی۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ کلام کہہ رہا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار، خدا کے ہتھیار کیا ہے؟ ہمیں اپنی ہر طرح کی ناپاکی اور ناراستی کو دور کر کے، ہمیں دعا میں، خدا کے کلام میں، روزہ میں، اور اس کے ساتھ اپنی رفاقت کو بحال کرنے میں، گہرا کرنے میں وقت گزارنا ہے۔ اور یہ وقت جب خدا شاید آپ کو ان دنوں میں دے رہا ہے کہ آپ کو باہر نکلنے کے لیے روک دیا گیا ہے یا آپ نہیں جا پا رہے، تو اس کو ٹی وی کے سامنے زیادہ گزارنے کی بجائے خدا کے ساتھ گزاریں۔ آئیے ہم دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے درخواست کی ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا پاک خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند اس وقت تیرے قدموں میں آتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں
खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं खुदावंद तेरे खादम पास्टर तहसीन के साथ मिल के दुआ करता हूँ खुदावंद हर तरह के डर और खौफ को यीशु के नाम में तो लोग से दूर कर पा खुदा, और ईमानदारों को खुदा घुटनों पे होके दुआ करने का फजल दे, मजबूत होने का फजल दे। और आज जितनों ने दरख्वास्त की है खुदावंद हमें लिख के ये भेजी हैं दरख्वास्तें, तू हर एक की दरख्वास्त को जानता है, तूने इन्हें पढ़ा है पा खुदा। और खुदावंद हम यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं, तो इनकी दरख्वास्तों को सुन, इनका जवाब दे और इन्हें हर तरह की मुश्किलों से बचा। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। और नाज़रीन, ये दिन ख़ास तौर पे जब मुश्किल है, इसमें परेशानी है, इसमें कोई ऐसी बातें हैं जो शायद आपको तंग कर रहे हों, तो इसका एक ही हल है, यीशु के पास आ जाएं। मसीह को नहीं जानते तो उसको जान लें और कलाम मुक़द्दस को, बाइबल को पढ़ें। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आप इसको सर्च करें, इसको पढ़ें और ये कलाम आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको महफूज रखे, आमीन। आमीन।